आला हजरत मुफ्ती आजम हुज्जतुल इस्लाम बरेली तुझे सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलैसा लहुम मस्सुल मुसहफ़ि इल्ला बिग़िलाफ़िही वला अख़्ज़ु दिरहमिन फ़ीही सूरतुम मिनल क़ुरआनि इल्ला बिसुर्रतिही वकज़ल मुहद्दिसु ला यमस्सुल मुसहफ़ इल्ला बिग़िलाफ़िही लिक़ौलिही अलैहि सलाम ला यमस्सुल क़ुरआन इल्ला ताहिरुन। हाइजा, जुनूबी और नुफासा के वास्ते अहकाम का जिक्र चल रहा था। चंद अहकाम क़ब्ल में जिक्र किए। उन्हीं अहकाम में से एक हुक्म ये है कि हैज़ वाली औरतों के लिए, जुनूबी के लिए और निफास वाली औरतों के लिए बगैर ग़िलाफ़ के कुरान पाक का छूना हराम है। बगैर ग़िलाफ़ के कुरान पाक का छूना हराम है। और ऐसा दिरहम जिस दिरहम पर कुरान की कोई आयत लिखी हो या कोई सूरत उसमें लिखी हो, ये भी जायज़ नहीं। पहले के ज़माने में दिरहम होते थे, उन पर कोई आयत, ये सूरह कुल हुवल्लाह शरीफ लिखी होती थी। कि और भी कोई आयत अगर लिखी हुई हो तो उसको भी छूना जायज़ नहीं है। अलबत्ता हाँ, अगर थैली में वो दिरहम रखे हुए हों, थैली में वो दिरहम जिसमें कोई सूरत या कुरान की कोई आयत लिखी हुई है, तो अगर थैली में वो रखे हुए हैं तो उस थैली के साथ उनका छूना जायज़ है, थैली के साथ। ऐसे ही कुरान पाक अगर ग़िलाफ़ में है तो उस ग़िलाफ़ के साथ कुरान को छूना जायज़ है, लेकिन बगैर ग़िलाफ़ के कुरान छूना जायज़ नहीं, बगैर थैली के उन दिरहम का छूना जायज़ नहीं। बात समझ आ रही है? और यही हुक्म मुहद्दिस का भी है, यही हुक्म मुहद्दिस बेवुज़ू इंसान का भी है कि उसके लिए भी कुरान का छूना बगैर ग़िलाफ़ के जायज़ नहीं। दिरहम का छूना बगैर थैली के ये जायज़ नहीं है। बेवुज़ू इंसान का भी यही हुक्म है। दलील अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक। आपने फरमाया ला यमस्सुल क़ुरआन इल्ला ताहिर, कि कुरान को सिर्फ और सिर्फ पाक आदमी ही छुए, उसके अलावा नहीं। ताहिर, ताहिर पाक इंसान छुए। और एक रिवायत हजरत हकीम बिन हिजाम से है, उसमें यह काला, उन्होंने कहा लम्मा बाअसनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलल यमनी काला ला तमुस्सुल क़ुरआन इल्ला व अंता ताहिर। हकीम बिन हिजाम फरमाते हैं कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझको यमन की तरफ भेजा तो फरमाया कुरान को मत छूना मगर ये कि तुम पाक हो, पाक हो। तो ये दोनों हदीसें इस बात पर दलालत करती हैं कि कुरान को छूना बगैर तहारत के ये जायज़ नहीं है। मुसन्निफ साहिब हिदाया अली रहमतु व रिज़वान फरमाते हैं कि हदस और जनाबत मस्से मुसहफ़ के हराम होने में दोनों बराबर, हराम होने में दोनों बराबर। यानी जिस तरीके से जनाबत की बुनियाद पर मस्से मुसहफ़ हराम, ऐसे ही हदस की वजह से भी मस्से मुसहफ़ हराम। लेकिन कुरान की क़िराअत के ताल्लुक़ से दोनों का हुक्म मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ है। दोनों का हुक्म अलग अलग है। और वो ये
کہ محدث کے لیے تلاوت قرآن جائز ہے، لیکن جنوبی کے لیے تلاوت قرآن جائز نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ اور علت یہ ہے کہ دونوں حدث ہاتھوں میں حلول کرتے ہیں۔ دونوں حدث کون سے؟ حدث اصغر اور حدث اکبر، حدث اور جنابت دونوں یہ ہاتھوں میں حلول کر جاتے ہیں، اس لیے حدث اور جنابت دونوں صورتوں میں قرآن کا چھونا جائز نہیں ہے۔ لیکن حدث اصغر یہ منہ کے اندر سرایت نہیں کرتا ہے، منہ کے اندر سرایت نہیں کرتا۔ جب اس کا اثر منہ کے اندر نہیں ہوتا تو اس پر کلی کرنا واجب نہیں ہے، لہذا اس کے لیے قرأت قرآن جائز۔ لیکن جنابت کا اثر منہ کے اندر ہو جاتا ہے، اس لیے جنوبی انسان پر کلی کرنا واجب ہوتا ہے۔ جب جنوبی پر کلی کرنا واجب ہے تو اب جب کہ حدث جنابت کا اثر منہ کے اندر ہے تو اب اس کے لیے تلاوت قرآن جائز نہیں ہوگا۔ بس میں کہ نہیں، تلاوت قرآن جائز نہیں ہوگا۔ اور متن میں جو یہ کہا ہے لا یمس المصحف الا بغلاف، غلاف سے مراد وہ کپڑا ہے جو اس سے الگ ہو، جدا ہو۔ غلاف کے جس کے ساتھ چھونا جائز ہے وہ ہوتا ہے جو مصحف سے جدا ہو، یعنی چھونے والا اور ممسوس جس کو چھوا گیا ہے اس کے درمیان میں وہ واسطہ ہوتا ہے۔ تو ماس اور ممسوس ان دونوں کے درمیان وہ واسطہ ہوتا ہے، اور مصحف سے متصل نہیں ہوتا بلکہ الگ ہوتا ہے۔ وہ جزدان اور وہ کپڑا وہ کہلاتا ہے غلاف، اس کے ساتھ چھونا جائز، ٹھیک ہے۔ اور ایک مسئلہ یہ ذکر فرماتے ہیں کہ آستین کے ساتھ چھونا جائز ہے یا نہیں۔ فرماتے ہیں آستین کے ساتھ چھونا یہ مکروہ ہے۔ کیا آستین کے ساتھ چھونے میں اس میں کراہت ہے، اس لیے کہ یہ اس کے تابع ہوتی ہے، برخلاف کتب شریعت کے کہ کتب شریعت کا آستین کے ساتھ چھونا جائز ہے، اس کی رخصت ہے کیونکہ اس میں ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک مسئلہ یہ ذکر فرمایا کہ بچوں کو قرآن دینا جائز ہے یا نہیں، تو فرماتے ہیں کہ بچے کو قرآن دینے میں کوئی حرج اور مضائقہ نہیں ہے، اس لیے کہ اگر یہ حکم دے دیا جائے کہ ان کو قرآن نہ دیا جائے تو قرآن دینے کا جو حکم ہے اس کو منع اگر کر دیا جائے کہ بچوں کو قرآن نہ دیا جائے، اس منع کرنے میں حفظ قرآن کو ضائع کرنا ہے، حفظ قرآن کو ضائع کرنا ہے، اور حفظ قرآن کو ضائع کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اور رہا یہ کہ بچوں کو قرآن تو دیا جائے لیکن ان سے طہارت کا حکم بھی دیا جائے، ان کو طہارت حاصل کرنے کا حکم دیا جائے۔ تو اب دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو ان کو قرآن دینے سے منع کر دیا جائے یا ان کو طہارت کا حکم دیا جائے۔ قرآن دینے سے منع کرنے میں حفظ قرآن کو ضائع کرنا ہے، اور دوسری صورت یہ کہ ان کو طہارت کا حکم دیا جائے تو اس میں حرج لاحق ہوگا کہ بچہ ہے طہارت کیسے کرے گا، اس لیے بچوں کو قرآن دیا جائے، ان کو اس سے روکا نہ جائے، منع نہ کیا جائے۔ ترجمہ دیکھیں، فرماتے ہیں وَلَيْسَ لَهُم مَسُّ الْمُصْحَفِ إِلَّا بِغِلَافِهِ، اور ان لوگوں کے لیے، ان جنوبی کے لیے، حائضہ اور نفاس والی کے لیے قرآن چھونا جائز نہیں ہے بغیر غلاف کے۔ وَلَا أَخْذُ دِرْهَمٍ، اور درہم کا لینا جائز نہیں ہے، ایسے درہم کا جس میں قرآن کی کوئی صورت ہو، إِلَّا بِسُرَّتِهِ، مگر اس کی تھیلی کے ساتھ۔ وَقَذَرْ مُحْدِث، اور ایسی محدث کے لیے اس کا چھونا جائز نہیں۔ لا يمس المصحف، مصحف کو نہ چھوئے، الا بغلافی، مگر غلاف کے ساتھ۔ لقولی علیہ السلام، نبی اکرم کے ارشاد لا يمس القرآن الا طاہر کی وجہ سے۔ ثم الحدث والجنابۃ حل الید، پھر حدث اور جنابت نے ہاتھ میں حلول کیا۔ فیستویان فی حکم المس، تو یہ مس کے حکم میں دونوں برابر ہیں کہ حدث کی صورت میں بھی قرآن چھونا جائز نہیں، جنابت کی صورت میں بھی قرآن کا چھونا جائز نہیں۔ والجنابۃ حلت الفم، اور جنابت نے حلول کیا منہ میں، نہ کہ حدث نے۔
فیفترقان فی حکم القراءۃ، تو قراءت کے حکم میں یہ دونوں الگ الگ ہیں۔ وغلافہ ما یکون متجافیا عنہ، اور غلاف وہ ہے جو اس سے جدا ہوتا ہو، دون ما ہوا متصل بھی، وہ نہیں جو کہ اس سے متصل ہو، کل جلد المشرز، جیسے کہ جلد مشرز ہے نا چولی، ہوا صحیح، یہی صحیح ہے۔ وَيَكْرَهُ مَسُّهُ بِالْقُمِّ، اور مکروہ ہے اس کا چھونا آستین سے، ہوا صحیح، یہی صحیح ہے۔ لِأَنَّهُ تابع لہ، اس لیے کہ یہ کیونکہ آستین اس کے تابع ہے، ٹھیک ہے۔ بخلاف کتب الشریعہ، برخلاف شریعت کی کتابوں کے، ان کے اہل کے لیے، حیث یرخص فی مسها بالکم، کہ ان کو رخصت دی گئی ہے ان کو چھونے میں آستین سے، لأن فی ضرورت، اس لیے کہ اس میں ضرورت ہے۔ ولا بأس بدفع المصحف الى الصبیان، اور کوئی حرج نہیں ہے بچوں کو قرآن کے دینے، لأن فی المنع تضییع حفظ القرآن، اس لیے کہ منع کرنے میں حفظ قرآن کا ضائع کرنا ہے، حفظ قرآن کا ضائع کرنا ہے۔ وفی الامر بالتطہیر، اور ان کو طہارت کے حکم دینے میں حرجن بھی، ان پر حرج ہے۔ وہذا هو الصحیح، یہی صحیح مذہب ہے۔ وَإِذَا انقطع دم الحیض لأقل من 10 ایام ولم تحل وطیها، سنیں ایک حکم یہ ذکر فرماتے ہیں کہ اگر عادت کے مطابق عورت کا خون 10 دن سے کم پر ختم ہو گیا، 10 دن سے کم پر ختم ہو گیا، 10 دن سے کم پر ختم ہو گیا عادت کے مطابق، تو اس کے ساتھ وطی کرنا حلال نہیں ہے، حلال نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ عورت غسل کر لے۔ اگر 10 دن سے کم پر حیض کا خون منقطع ہوا ہے تو اس عورت کے ساتھ وطی کرنا جائز نہیں ہے جب تک کہ وہ عورت غسل نہ کر لے۔ دلیل یہ ہے کہ خون مسلسل نہیں آتا ہے، یعنی خون حیض کا یا نفاس وغیرہ کا ایسا نہیں ہے کہ ہر وقت آتا رہتا ہو، بلکہ خون کبھی بہتا ہے اور کبھی رک جاتا ہے، تو انقطاع کی جہت کو ترجیح دینے کے لیے غسل کرنا ضروری ہے، انقطاع کی جہت کو ترجیح دینے کے لیے غسل کرنا ضروری ہے۔ اور اگر عورت نے خون کے ختم ہونے کے بعد غسل نہیں کیا لیکن اتنی مقدار میں وقت گزر گیا کہ اگر وہ عورت چاہتی تو اس وقت میں غسل کر کے تکبیر تحریمہ نماز کے لیے کہہ سکتی، اتنا وقت گزر گیا، تو اب اتنا وقت گزر جانے سے بھی اس کے ساتھ وطی کرنا جائز ہے، حلال، اس لیے کہ نماز اس کے ذمے میں اب قضا ہو گئی، قرضہ ہو گئی، لازم ہو گئی، لہذا یہ عورت حکماً اب پاک ہو گئی، کیونکہ جب شریعت نے اس پر نماز واجب ہونے کا حکم لگا دیا تو گویا اس کے پاک ہونے کا حکم لگا دیا، کیونکہ حالت حیض میں عورت پر نماز لازم نہیں ہوتی ہے، اس پر نماز لازم ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ پاک ہو گئی۔ تو اگر غسل نہیں بھی کیا اور اتنا وقت گزر گیا کہ اگر چاہتی تو اس وقت میں غسل کر کے تکبیر تحریمہ کہہ لیتی، تب بھی اس سے وطی کرنا حلال ہو جائے گا۔ وَإِذَا انْقَطَعَ دَمُ الْحَيْضِ، اور اگر حیض کا خون منقطع ہو گیا 10 دن سے کم میں، لم تحل وطیها، اس سے وطی حلال نہیں ہے، حتی تغتسل، یہاں تک کہ وہ غسل کر لے، لأن الدم یدر، دال کے کسرے کے ساتھ بھی اور ضمے کے ساتھ بھی یدر طہارتاً، اس لیے کہ خون کبھی بہتا ہے، وتنقطع اخرى، اور کبھی منقطع ہوتا ہے، فلا بد من الاغتسال، تو اغتسال ضروری ہے، غسل کرنا ضروری ہے، لیترجح جانب الانقطاع، تاکہ جانب انقطاع راجح ہو جائے۔ ولو لم تغتسل، اور اگر اس نے غسل نہیں کیا، ومضى عليها ادنى وقت الصلاة، اور اس پر نماز کا ادنا وقت گزر گیا، ادنا وقت کیا ہے؟ بقدر ان تقدر على الاغتسال،
اتنی مقدار کہ وہ غسل کرنے پر اور تکبیر تحریمہ کہنے پر قادر ہو جائے، حل وطیھا، اس سے وطی کرنا حلال ہے، لأن الصلاۃ صارت دینا فی ذمتھا، اس لیے کہ نماز اس کے ذمے میں لازم ہو گئی، فطہرت حکما، تو وہ عورت حکماً پاک ہو گئی۔ ولو کان انقطع الدم دون عادتها فوق الثلاث لم يقربها حتى تمضي عادتها۔ سنیں، ایک صورت یہ ذکر کرتے ہیں کہ اگر خون 3 دن سے زیادہ اور عادت سے کم میں ختم ہو گیا، مثلا اس عورت کی عادت تھی 7 دن اور اس بار جب خون آیا تو 5 دن میں ختم ہو گیا، تو یہ خون 3 دن سے زیادہ بھی ہے اور عادت سے کم ہے، تو اس عورت کے قریب نہ جائے، یعنی اس سے وطی نہ کرے، اس عورت سے وطی نہ کرے، تو وطی جائز نہیں یہاں تک کہ اس عورت کی عادت گزر جائے، اس عورت کی عادت جو 7 دن ہے وہ عادت گزر جائے، اگرچہ یہ عورت 5 دن میں خون ختم ہونے کے بعد غسل کر لے، پھر بھی اس عورت کے قریب نہ جائے، اس سے وطی نہ کرے، اس لیے کہ عادت میں خون کا لوٹ آنا یہ غالب، عادت میں خون کا لوٹ آنا یہ اکثر ہوتا ہے کہ خون دوبارہ آ جاتا ہے، تو احتیاط اس سے بچنے میں، اس سے اجتناب کرنے میں۔ اور اگر خون مکمل 10 دن پر ختم ہوا ہے، مکمل 10 دن پر، حیض جس دن سے شروع ہوا اور جس دن خون ختم ہوا پورے 10 دن ہو گئے، تو اب غسل سے پہلے بھی اس سے وطی کرنا جائز ہے، اس لیے کہ اب 10 سے زیادہ اور مزید حیض آنے کی گنجائش نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ حیض کی اکثر مدت جو ہے وہ 10 دن ہی ہے۔ البتہ ہاں اب بھی مستحب یہ ہے کہ وہ غسل کرنے کے بعد ہی اس سے وطی کرے، غسل سے پہلے نہ کرے، لیکن جائز غسل سے پہلے بھی ہے، مستحب یہ ہے کہ غسل کے بعد کرے، اس نہیں کی بنیاد پر جو تشدید والی قرات میں ہے، ولا تقربوہن حتی یطہرن، اس تشدید والی قرات پر عمل کرتے ہوئے یہ کہا جائے گا کہ مستحب یہ ہے کہ غسل کے بعد ہی اس سے وطی کی جائے۔ ولو کان انقطع الدم دون عادتها، اور اگر خون منقطع ہو گیا اس کی عادت سے کم میں، فوق الثلاث، لیکن 3 دن سے زیادہ، یہ قید اس لیے لگائی ہے کہ 3 دن سے اگر کم خون ہوگا تو حیض ہوگا ہی نہیں، لم یقربھا، تو اس عورت کے قریب نہ جائے یہاں تک کہ اس کی عادت گزر جائے، حتی تمضی عادتها، وإن اغتسلت، اگرچہ وہ غسل کر لے، لأن العود فی العادت غالب، اس لیے کہ عادت میں خون کا لوٹنا یہ غالب ہوتا ہے، اکثر ہوتا ہے، فکان الاحتیاط فی الاجتناب، تو احتیاط اس سے بچنے میں ہے، وإن انقطع الدم ل10 ایام، اور اگر خون ختم ہوا پورے 10 دن پر، حل وطیھا قبل الغسل، اس سے وطی کرنا جائز ہے غسل سے پہلے، لأن الحیض لا مزید له على العشر، اس لیے کہ وہ 10 پر حیض زیادہ نہیں ہوتا، الا انه لا يستحب، مگر یہ کہ مستحب نہیں ہے غسل کرنے سے پہلے، للنہی فی القراءۃ بالتشدید، اس نہیں کی وجہ سے جو تشدید والی قراءت میں ہے۔ یہاں تک حیض اور نفاس اور جنوبی ان لوگوں سے متعلق جو احکام تھے ان احکام کا ذکر مکمل ہوا۔